माह रमज़ान कैसे शुरू हुआ था? क्या रोज़े का तस्वर इस्लाम से कबल भी मौजूद था? और इस्लाम में इसका आगाज़ कब हुआ? इस्लामी साल का आगाज़ कैसे हुआ? माह रमज़ान में पेश आने वाली 10 अहम मालूमात क्या हैं जो आप नहीं जानते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का या मदीना में इस्लाम की आमद से कबल भी रोज़ा रखने का रवाज था, लेकिन इसके कवायद और ज़वाबित वैसे नहीं थे जो इस्लाम की जानब से दिए गए। इस्लाम से कबल भी मुख्तलिफ मज़ाहब और अक़वाम में रोज़ा रखने की रवायत मौजूद थी, ताहम इसकी शक्ल मुख्तलिफ थी। जैसे कि यहूदी और दीगर मज़ाहब के मानने वाले अब भी रोज़ा रखते हैं। माहिरीन का कहना है कि इस्लाम की आमद से कबल मक्का और मदीना में लोग मखसूस तारीखों पर रोज़ा रखते थे। इसके अलावा कई लोग आशूरा के दिन रोज़ा रखते थे, जबकि कुछ हर कमरी माह की 13, 14 और 15 तारीख को भी रोज़ा रखते थे। दूसरे अम्बिया अलैहिस्सलाम पर भी रोज़ा फ़र्ज था, लेकिन ये मुद्दत 1 माह तक की नहीं थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में महीने में 3 दिन रोज़े रखे जाते थे, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इब्तदा में 30 दिन तक कोहे तूर पर रोज़े रखे थे। बाद में मज़ीद 10 दिन का इजाफा करते हुए उन्होंने लगातार 40 रोज़े रखे। पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम पर 30 दिन का रोज़ा रखना फ़र्ज नहीं था। कुछ अम्बिया पर आशूरा का रोज़ा फ़र्ज था, जबकि कुछ पर हर कमरी महीने की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा फ़र्ज था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इब्तदा में 30 दिन तक कोहे तूर के पहाड़, जिसे आज जबल मूसा के नाम से जाना जाता है, पर रोज़े रखे थे। मदीना की तरफ हिजरत के बाद जब पैगम्बर इस्लाम ने देखा कि मदीना वाले आशूरा यानी मुहर्रम की 10 तारीख को रोज़ा रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम रोज़ा क्यों रखते हो? उन लोगों का जवाब था कि इस दिन खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के जंगल से आज़ाद किया, इसलिए हम रोज़ा रखते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी आशूरा का रोज़ा रखा जाता था, लेकिन 30 दिन के रोज़े सिर्फ पैगम्बर इस्लाम के दौर में फ़र्ज किए गए थे। पैगम्बर इस्लाम कमरी महीने की 13, 14 और 15 तारीख को बतौर नफल रोज़ा रखते थे। पैगम्बर इस्लाम ने ये रोज़े नफल के तौर पर रखे थे, यानी अपनी मर्जी से। दूसरे हिजरी साल से पहले फ़र्ज के तौर पर कोई रोज़ा नहीं रखा था। 2 सन हिजरी या 624 ईस्वी में कुरान की आयत के ज़रिए मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज किए गए। माहिरीन का कहना है कि रोज़ा किसी ख़ास वाक़या या हालात की वजह से फ़र्ज नहीं किया गया, बल्कि इसे मज़हब की बुनियादी रुकन के तौर पर नाफज किया गया। इब्तदा में जब रोज़े फ़र्ज हुए तो 8 पहर का ही रोज़ा था। अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सहूलत अता फरमाई कि रात को रोज़े से निकाल दिया। इब्तदा में जब रोज़े फ़र्ज हुए तो 8 पहर का रोज़ा ही था। अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को ये सहूलत अता फरमाई कि रात को रोज़े से निकाल दिया। इस पर मुहद्दिसीन ने एक काश्तकार अंसारी सहाबी का वाक़या नकल किया है, जिन्होंने पुराने तरीक़ा के मुताबिक 8 पहर का रोज़ा रखा हुआ था। दिन भर काश्तकारी करके शाम को घर आए और नमाज वगैरह पढ़कर फारग हुए कि अब खाना खाता हूँ। घर वालों से खाने के मुताल्लिक़ दरियाफ़त किया। घर वालों ने कहा, आप बैठे, हम तैयार करते हैं। यूं ही खाने के इंतज़ार में ये सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठे तो उनकी आंख लग गई और सो गए। जैसे ही सोए अगला रोज़ा शुरू हो गया। 8 पहर का रोज़ा तो पहले ही था, अब 8 पहर का अगला रोज़ा शुरू हो गया। दूसरे दिन वो लड़खड़ाते फिर रहे थे, एक मेहनत कश आदमी और 2 दिन की भूख। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो पूछा, क्या हुआ भाई? सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया कि या रसूलल्लाह, मेरे साथ तो ये मामला हुआ है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ये इजाज़त, ये गुंजाइश, बल्कि हुक्म नाज़िल हुआ कि रात रोज़े से खारिज हो गई और रोज़े का आगाज़ तलूए फजर से होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि खाओ पियो जब तक कि सुबह के वक़्त सफ़ेद दारी स्याहदारी से अलग ज़ाहिर हो जाए, फिर रोज़ों को रात तक पूरा करो। ये इजाज़त दी गई कि इस वक़्त तक खा पी सकते हो जब तक पौ न फट जाए, यानी तुलूए फजर ना हो जाए।
جب فجر طلوع ہو رہی ہو تو آسمان کے افق پر مشرق کی جانب دو لکیریں دکھائی دیتی ہیں، ایک صبح کی روشنی کی سفید لکیر اور دوسری رات کی تاریکی کی سیاہ لکیر۔ یہ جو دو لکیریں آسمان پر الگ الگ نظر آتی ہیں اسے پو پھٹنا کہتے ہیں، اور یہی دراصل طلوع فجر کا وقت ہے۔ چنانچہ ایک اصلاح اسلام نے روزے کے نظام میں یہ کی کہ روزے کا دورانیہ کم کر دیا اور طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کا دورانیہ مقرر کر دیا۔ سحری کی صرف اجازت نہیں دی گئی بلکہ سحری کو سنت قرار دیا گیا۔ سحری کھانا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ اس طرح روزے کو سنت کے مطابق بنانے کے لیے سحری کھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسلام نے روزے کے نظام میں دوسری اصلاح یہ کی کہ فرض روزوں کو رمضان المبارک میں مخصوص کر دیا۔ بعض روایت کے مطابق پہلی امتوں میں بھی رمضان ہی کے روزے تھے، لیکن انہوں نے اپنی سہولت کی خاطر روزوں کے ایام اور موسم میں تبدیلی کر لی تھی، جیسا کہ مسیحوں میں مارچ کے روزے رکھے جاتے ہیں اور اپریل کے آغاز میں عید الفطر ایسٹر کے عنوان سے منائی جاتی ہے۔ اسلام نے وہ تبدیلی ختم کر کے سابقہ صورت یعنی رمضان کے روزے بحال کر دیے۔ تفسیر مظہری میں حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے روایت نقل کی ہے کہ پہلی امتوں میں بھی فرض روزے رمضان کے مہینے میں ہی ہوتے تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد جب تک پیغمبر اسلام مکہ میں رہے، وحی میں عقیدے، ایمان، توحید جیسے موضوعات کو اہمیت دی گئی، جبکہ ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہونے والی صورتوں میں مذہب کے قواعد بتائے گئے اور روزہ ان میں سے ایک تھا۔ ابتدائی دنوں میں روزے کی بدتدریج قابل برداشت بنایا گیا تھا۔ اگر کوئی شخص تمام فرض روزے نہیں رکھ پاتا تھا تو وہ اس کا کفارہ ادا کر سکتا تھا، یعنی ہر طرح کیے جانے والے روزے کے بدلے وہ غریب اور مستحق افراد کو ایک خاص رقم یا خوراک دے سکتا تھا۔ کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا، لیکن اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے سب پر فرض کر دیے گئے۔ رمضان المبارک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے تھے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں حضور کے معمولات میں 3 باتوں کا فرق ہوتا تھا۔ پہلا فرق تو روزے کا ہی تھا کہ باقی سال کسی مہینے میں حضور پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے، پیر و جمعرات یا پھر قمری مہینے کے درمیان کے 3 روزے رکھتے تھے۔ دوسرا فرق حضرت عائشہ صدیقہ یہ بتلاتی ہیں کہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی تلاوت باقی سال سے دگنی ہو جاتی تھی۔ باقی سارا سال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے۔ آپ خود تلاوت کرتے تھے اور دوسروں سے سنتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بڑھ جاتا تھا۔ آپ کی رات کی معمول کی تلاوت تو چلتی ہی تھی، لیکن دن میں روزانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور حضور کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جو حفاظ ایک دوسرے کو باری باری سناتے ہیں، ہم اسے دور کرنا یا تکرار کرنا کہتے ہیں۔ یہ جناب نبی کریم اور جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ دونوں رمضان میں روزانہ عصر سے مغرب تک دور کیا کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا معمول یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں عام دنوں سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ حضور سارا سال تو سخی ہوتے ہی تھے، لیکن رمضان میں سخاوت کی حد ہو جاتی تھی۔ تمام سال حضور کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ جس سوالی یا ضرورت مند کی ضرورت آپ اپنے پاس سے پوری کر سکتے تھے آپ کرتے تھے، لیکن جس کی ضرورت آپ خود پوری نہیں کر سکتے تھے اس کی سفارش کر دیتے تھے، یعنی کسی ایسی آدمی سے کہہ دیتے تھے جس سے امید ہوتی کہ یہ اس ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے گا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کسی نے نیکی کی تو پہلا ثواب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پہنچا۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں حوالوں سے بابرکت بنائے، باعث ثواب بنائے، باعث اجر بنائے
اور ہمیں اس مہینے اس سیزن سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسلامی سال کا آغاز کیسے ہوا؟ ابتدائی اسلام میں تاریخ نویسی کا رواج نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط روانہ کیے جاتے ہیں، مگر ان خطوط پر تاریخ درج نہیں ہوتی۔ حالانکہ تاریخ لکھنے کے بے شمار فوائد ہیں اور ریکارڈ کے محفوظ رکھنے میں کافی سہولت ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ خط کب روانہ کیا گیا، کب پہنچا اور کب اس پر عمل درآمد ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، جس میں مختلف آرائیں آئیں۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، کچھ نے نبوت، کچھ نے وفات اور کچھ نے ہجرت کے سال سے اسلامی سال کے آغاز کا مشورہ دیا، جس پر غور و خوض کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا سال منتخب کیا، کیونکہ ہجرت نے حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ کرام کو امن و سکون کے ساتھ عبادت کا موقع ملا۔ پہلا مہینہ محرم اس لیے منتخب کیا گیا کیونکہ زمانہ جاہلیت سے عربوں میں محرم کو پہلا مہینہ مانا جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں 4 مہینے زیر غور آئے: رجب، رمضان، محرم اور ربیع الاول۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے محرم کا انتخاب کیا کیونکہ حج کے بعد کا مہینہ تھا۔ اسی طرح ہجری تقویم کا آغاز ہجرت سے اور پہلا مہینہ محرم سے کیا گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان المبارک میں 10 اہم اسلامی واقعات پیش آئے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں پہلا واقعہ آقا دو جہاں سرور کائنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ نزول قرآن کی ابتدا میں مفسرین کرام اور علماء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک 24 رمضان اور بعض کے نزدیک 27 رمضان میں قرآن کے نزول کی تاریخ بتاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ القدر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور علماء کرام میں لیلۃ القدر کے حوالے سے اختلاف ہے، لہذا نزول قرآن کی تاریخ علماء کرام کے اندر مختلف ہے، لیکن اکثر علماء کرام کا قول ہے کہ قرآن مجید رمضان کی 27ویں تاریخ کو نازل ہوا۔ نمبر 2، رمضان کی 2 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ نمبر 3، 10 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی اور خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ نمبر 4، 12 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ نمبر 5، 15 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ نمبر 6، سن 2 ہجری میں 17 رمضان کو اسلامی تاریخ کا پہلا معرکہ غزوہ بدر ہوا اور اسی سال روزے فرض ہوئے۔ غزوہ بدر میں ابو جہل نے 1000 مشرکین کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کر دی تھی۔ اس وقت صحابہ کی تعداد 313 تھی۔ نمبر 7، اسی ماہ میں فتح مکہ کا عظیم واقعہ بھی پیش آیا۔ اس عظیم واقعہ نے آگے چل کر دنیا بھر کی تہذیب و تمدن پر نمایاں ترین اثرات مرتب کیے اور اسلامی طرز حکومت کی بنیاد پڑی۔ حالانکہ مورخین کے نزدیک تاریخ کو لے کر متبھید ہے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ 17 اور بعض مورخین کے مطابق 20 رمضان کو پیش آیا۔ نمبر 8، 17 رمضان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا بھی دن ہے۔ نمبر 9، 18 رمضان کو اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ نمبر 10، 19 رمضان کو آخری خلیفہ راشد حضرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے۔ 2 دن بعد 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔